अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं अंडरस्टैंड एजुकेशन यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपको इन्फॉर्म करूंगी मुतालिया पाकिस्तान के चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो एक्सरसाइज में आपके बुक की बैक पे। तो जितने भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो ऑल ही वेरी इंपॉर्टेंट है, तो उन्हीं में से ज्यादातर पेपर आता है। ओके, जो शॉर्ट क्वेश्चन है तो आपने इनकी अगर अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर ली तो इंशाल्लाह आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। 100% मार्क्स आएंगे आपके शॉर्ट क्वेश्चन में। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बाब नंबर 1 आपको कहते हैं चैप्टर, और चैप्टर नंबर 1 के इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का कयाम और इसके मुख्तसर सवालात के जवाबात हैं वो मैंने यहाँ पे दर्ज जेल किए हैं, तो आपने इनको याद करने हैं क्योंकि ये बहुत अच्छे शॉर्ट क्वेश्चन हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 है, सर सैयद अहमद खान के कायम करदा 4 तालीमी इदारों के नाम लिखें। तो यहाँ पर हम 4 ही तालीमी इदारों के नाम लिखेंगे। सो जवाब है, सर सैयद अहमद खान के कायम करदा 4 तालीमी इदारों के नाम दर्ज झेल हैं। नंबर 1 मदरसा मुरादाबाद, नंबर 2 मदरसा गाजीपुर, नंबर 3 MAO हाई स्कूल अलीगढ़, और नंबर 4 साइंटिफिक सोसाइटी। सो नंबर 2 इज क्रिप्स मिशन की 3 तजावीज बयान करें। तो क्रिप्स मिशन की 3 तजावीज दर्ज हैं। नंबर 1, जंग के बाद बरसगीर को डोमिनियन का दर्जा दे दिया जाएगा। और पॉइंट नंबर 2 है, दिफा, अमूर खारजा, मवासलात वगैरह समेत तमाम शोबे हिंदुस्तानियों के स्पुर्द कर दिए जाएंगे। और नंबर 3, आइन साजी के लिए एक मरकजी असम्बली मुंतखब की जाएगी जिसके लिए चुनाव का इख्तियार सूबाई कानून साज असम्बलियों के अरकान को हासिल होगा। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, तहरीके खिलाफत के दौरान गांधी ने मुसलमानों को क्या मशवरा दिया। तो जवाब है, गांधी ने मुसलमानों को मशवरा दिया कि वो हुकूमत की तरफ से दिए गए अलकाबात वापस कर दें, तालीम छोड़कर सड़कों पर निकल आए, गिरफ्तारियां दें, महसूल देने से इनकार कर दें, हुकूमत की जानिब से मिलने वाली माली इमदाद देने से इनकार कर दें, अपना घर बार बेचकर अफगानिस्तान, ईरान या किसी दूसरे मुस्लिम मुल्क हिजरत कर जाएं। तो स्टूडेंट, जो पॉइंट नंबर 2 है इसमें ये है, तो पॉइंट नंबर 1 जो है हुकूमत की तरफ से दिया गया अलकाबात वापस कर दे, इस पॉइंट का मतलब ये है कि हुकूमत जो थी उस वक्त की जो अंग्रेज हुकूमत थी वो अच्छा काम करने की बेस पर जो है अलकाबात देती थी। मीन्स के सर सैयद अहमद खान को सर का खिताब दिया था अंग्रेजों ने। ठीक है, तो ये गांधी ने मशवरा दिया कि आप ये वाले अलकाबात भी वापस कर दे जिन जिनको मिले हैं। तालीम भी छोड़ दे, गिरफ्तारियां दे, महसूल देने से इनकार कर दे। महसूल का मतलब होता है टैक्स, टैक्स भी ना दे हुकूमत को, जो कि फर्ज होता है कि हर शहरी ने देना ही देना है जो कि इस काबिल है। तो महसूल देने से इनकार कर दें, और उसके बाद जो है आप हुकूमत जो माली इमदाद दे रही है तो वो लेने से भी इनकार कर दें, और अपना घर बार बेचकर अफगानिस्तान, ईरान या किसी भी दूसरे मुस्लिम मुल्क की हिजरत कर जाएं। और मुसलमानों ने ऐसे ही किया था और उसके बाद उनको पता चला कि उन्होंने बहुत गलत किया है, तो ये मशवरे दिए थे। ठीक है, सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, मुस्लिम लीग के कयाम के 5 मकासद तहरीर करें कि आखिर जो मुस्लिम लीग बनी थी, जो बनाई थी मुसलमानों ने ही, तो उसकी मकासद क्या थे। आपने 5 मकासद बयान करने हैं। तो मुस्लिम लीग के कयाम के 5 मकासद दर्ज हैं। नंबर 1 था हुकूमत और मुसलमानों के दरमियान बेहतर ताल्लुकात इस्तवार करना। इस्तवार करना का मतलब होता है कायम करना। ठीक, तो पॉइंट नंबर 2 है मुसलमानों में वफादारी के जज्बात पैदा करना। सो पॉइंट नंबर 3 इस बरसगीर की दीगर अक़वाम और सियासी जमातों से इज्तिमाई भलाई के लिए राब्ते कायम करना। और हमने क्योंकि 5 मकासद बयान करने तो हम 5 ही करेंगे। अगर जितने क्वेश्चन में मांगे गए और आपने उतने नहीं लिखे तो इसका मतलब कभी भी पूरे नंबर नहीं आएंगे। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 4 है मुस्लिम कौम के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना। यहाँ पर कौम लिखा हुआ है, ठीक है, ये अलिफ अलिफ नहीं है। मुस्लिम कौम के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना। और पॉइंट नंबर 5 है मुस्लिम कौम के हकूक के लिए हुकूमत और दीगर हलकों के साथ मिलजुल कर काम करना। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। मुस्लिम लीग के 5 मकासद आपने बयान करने की क्यों कायम की गई थी तो आपने बता दिए। ठीक है, इसको आपने याद करना है, वर्ड टू वर्ड याद करेंगे तो आपके फुल मार्क्स आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, सर सैयद अहमद खान की 5 तसानीफ तहरीर करें। ये वेरी वेरी फेमस क्वेश्चन है पेपर्स के लिहाज से। सर सैयद अहमद खान की 5 तसानीफ दर्ज हैं। तसानीफ का मतलब होता है उन्होंने क्या क्या किताबें लिखी। तो नंबर 1 है असारुल सनादीद, तबय्युनुल कलाम, आईन अकबरी, तफसीर कुरान और रिसाला तहजीबुल अखलाक। तो स्टूडेंट्स, आपने इनकी इमला बिल्कुल ठीक कर लेनी है। अगर आपने ये लिख भी दिया और आपकी जरा सी इमला गलती हो गई तो वहां पे आपके नंबर जो है कटेंगे। ठीक है, जैसे असारुल सनादीद कैसे लिखते हैं, तबय्युनुल कलाम कैसे लिखते हैं, और ज्यादा थोड़ा सा मुश्किल लफ्ज है रिसाला तहजीबुल अखलाक। तो आपने इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है, आपने इमला की गलतियां नहीं करनी बिल्कुल भी। और उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 6, काबीना मिशन प्लान में सूबाई ग्रुपों की तश्कील कैसे हुई।
صوبوں کو 3 گروپوں میں بانٹا جائے گا. گروپ اے بمبئی، مدارس، یو پی، اڑیسہ، سی پی، بہار. گروپ بی ہے پنجاب، سرحد اور سندھ. گروپ سی ہے بنگال اور آسام. تو اسٹوڈینٹس آپ نے گروپ اے، گروپ بی، گروپ سی ہی لکھنا ہے، آپ نے 1 2 3 نہیں لکھنا. گروپ 1، گروپ 2، گروپ 3 ایسے نہیں لکھنا جو یہاں پر لکھا ہوا ہے، بالکل آپ نے ویسے لکھنا ہے. گروپ اے ہے تو آپ نے گروپ اے میں یہی لکھنے ہیں بمبئی، مدارس، یو پی، اڑیسہ، سی پی، بہار. اور گروپ بی ہے تو آپ نے اس میں پنجاب، سرحد اور سندھ ہی لکھنا ہے. گروپ سی ہے تو آپ نے بنگال اور آسام ہی لکھنا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو ہے پوائنٹ نمبر 7، اس کے کوشچن نمبر 7 ہے تحریک خلافت کے 2 مقاصد آپ نے بیان کرنے ہیں. تو میں نے 3 لکھ دیا، آپ کو جو سے آسان لگے آپ نے وہ لکھ دینے ہیں. ٹھیک ہے، وہ یاد کر لیجیے. تحریک خلافت کے 2 مقاصد درج ذیل ہیں. ترکی، یہ ترقی نہیں لکھا ہوا اسٹوڈینٹس، یہ ترکی لکھا ہوا ہے. تو اگر کاف اب جو کاف ہے نا، اگر نقطوں والی کاف ہو تو اس کو بولتے ہیں ترقی، اگر یہ ڈنڈے والی کاف ہو تو اس کو کہتے ہیں ترکی. ٹھیک ہے. ترکی بحیثیت ایک مملکت قائم رہے، شکست کی صورت میں اس کی جغرافیائی سرحدیں جوں کی توں رہیں، اس کے ٹکڑے نہ کیے جائیں. شکست کا مطلب ہوتا ہے ہار. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد ہے پوائنٹ نمبر 2، حجاز مقدس کی حرمت پر کوئی آنچ نہ آئے، غیر مسلم افواج ان دونوں شہروں میں داخل نہ ہو. تو اسٹوڈینٹس حجاز مقدس جو ہے یہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ جو ہمارے 2 شہر ہیں سعودی عربیہ میں، تو ان کو کہا جاتا ہے حجاز مقدس. ٹھیک ہے. تو حجاز مقدس کی حرمت پر کوئی آنچ نہ آئے، غیر مسلم افواج ان دونوں شہروں میں داخل نہ ہو. اور نمبر 3 ہے خلیفہ موجود رہے اور ترکی میں خلافت کا ادارہ اپنی حیثیت برقرار رکھے. تو یہ تھا ہمارے تحریک خلافت کے مقاصد. ٹھیک ہے، یہ 3 مقاصد تھے. اور اس کے بعد جو ہے ویری ویری فیمس کوشچن، لفظ پاکستان کب اور کس سے تجویز کیا؟ تو جواب ہے لفظ پاکستان چودھری رحمت علی نے، جو اس وقت طالب علم تھے، 1933 میں تجویز کیا. یہ شارٹ کوشچن کے اکارڈنگ بھی ویری امپورٹنٹ ہے، اور ایم سی کیو کے اکارڈنگ بھی ویری امپورٹنٹ ہے کہ لفظ پاکستان کس نے تجویز کیا. آپ کے پاس 4 آپشن ہوں گے تو آپ نے ٹک کرنا ہوگا چودھری رحمت علی. ٹھیک ہے. پورا نام آپ نے یاد کرنا ہے کہ چودھری رحمت علی جو انہوں نے کب کیا تھا، 1933 میں، مینس کے 1933 میں جو لفظ پاکستان ہے انہوں نے تجویز کیا تھا. تو اس کے بعد ہے کوشچن نمبر 9، قرارداد پاکستان کے 2 بنیادی نکات بیان کریں. تو میں نے 3 لکھے ہیں، آپ کو جو سے آرام سے یاد ہو جائے وہ آپ نے یاد کر لینے. ٹھیک ہے. اور وہ آپ نے لکھ لینے. تو 2 مانگے، آپ نے 2 ہی لکھنے ہوں گے. تو پوائنٹ نمبر 1 ہے بر صغیر کے لیے تقسیم کے علاوہ کسی دوسری اسکیم کو منظور نہیں کیا جائے گا. پوائنٹ نمبر 2، تقسیم ہو جاتی ہے تو ہندو اکثریتی علاقوں میں مسلم اقلیت کے حقوق کے تحفظ کا مناسب بندوبست کیا جائے گا. اور پوائنٹ نمبر 3 ہے وہاں متصل اکائیوں کی خطوں کی صورت میں حد بندی کی جائے، شمال مغرب اور مشرق میں مسلم اکثریت والے علاقوں میں آزاد مسلم مملکتیں قائم کی جائیں. کوشچن نمبر 10 ہے 1943 مینس کے 1943 میں کراچی میں پاکستان اور اسلام کے باہمی رشتے کو واضح کرتے ہوئے قائد اعظم نے کیا فرمایا؟ تو جواب ہے قائد اعظم نے فرمایا وہ کون سا رشتہ ہے جس سے منسلک ہونے سے تمام مسلمان جس سے واحد کی طرح ہیں؟ وہ کون سے چٹان ہے جس پر اس ملت کی عمارت استوار ہے؟ وہ کون سا لنگر ہے جس سے اس امت کی کشتی محفوظ کر دی گئی ہے؟ وہ رشتہ، وہ چٹان، وہ لنگر خدا تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید ہے. اوکے. چیپٹر نمبر 2 دیکھتے ہیں، اس کے کون سے ویری ویری امپورٹنٹ شارٹ کوسچن ہے. چیپٹر نمبر 2 کا نیم ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان کی ابتدائی مشکلات، مختصر جوابات. اور یہ اوور آل کمپلیٹ ایکسرسائز جو ہے چیپٹر نمبر 2 کے، اس کے تمام کوسچنس کے آنسر جو ہے میں نے رائٹ ڈاؤن کیے ہیں. تو آپ نے ان کو ضرور یاد کرنا ہے، ساتھ میں آپ نے ان کے نوٹ ضرور بنانے تاکہ آپ کی پریپریشن ہو جائے. سوال نمبر 1 ہے اتحاد، یقین اور نظم و ضبط سے کیا مراد ہے؟ تو جواب ہے اتحاد، یقین اور نظم و ضبط سے مراد قومی اتفاق و یکجہتی ہے، یعنی مشترکہ مقاصد کے حصول کی خاطر سب کا یکجا ہونا اور مشترکہ مقاصد حاصل کرنے میں اللہ تعالیٰ کی مدد کا پختہ یقین ہونا ہے، ہر حال میں نظم و ضبط اور قواعد کی پابندی کرنا ہے. اوکے. کوسچن نمبر 2، قائد اعظم نے طلباء کو کیا نصیحت کی؟ قائد اعظم نے طلباء کو نصیحت کی کہ طلباء تعلیم پر اپنی ساری توجہ مرکوز کر دیں، طلباء کو سیاست سے دور رہنے کا درس دیا اور کہا کہ وہ اپنی تمام تر قوت اور صلاحیت تعلیمی شعبے میں اعلیٰ درجہ حاصل کرنے کے لیے استعمال کر دیں. کوسچن نمبر 3، پاکستان اور بھارت کے درمیان دریائے پانی کا مسئلہ کیسے حل ہوا؟ تو جواب ہے جب بھارت نے 1 اپریل 1948 کو پاکستان کے دریاؤں کا پانی روک لیا تو دونوں ممالک کے درمیان عالمی بینک کی مدد سے 1960 میں ایک معاہدہ سندھ طاس طے پایا، جس کے تحت 3 دریاؤں ستلج، راوی اور بیاس پر بھارت کا حق تسلیم کیا گیا
اور سندھ، جہلم اور چناب پاکستان کو ملے۔ اس کے علاوہ عالمی بینک نے پاکستان میں 2 ڈیم منگلا اور دربیلا اور 7 لنک نہروں کی تعمیر کے لیے کثیر رقوم مختص کی، جس سے دریائی پانی کا مسئلہ کافی حد تک حل ہو گیا اور حکومت پاکستان کی فکر دور ہوئی۔ تو اسٹوڈنٹس اس کوشچن میں جو ہے ویری امپورٹنٹ جو ہے ایم سی کیوز بھی ہیں، وہ یہ ہے کہ بھارت نے پانی کب روکا تھا، دریاؤں کا پانی، تو وہ تھا 1 اپریل 1948 کو، ٹھیک ہے۔ اور یہ پانی کا مسئلہ حل کس کی مدد سے ہوا تھا، تو یہ عالمی بینک کی مدد سے حل ہوا تھا۔ اور یہ ویری امپورٹنٹ ایم سی کیو ہے، یہ بارہا دفعہ موسٹ ریپیٹڈ ایم سی کیو ہے کہ کس کی وجہ سے جو ہے دریائی پانی کا مسئلہ حل ہوا تھا۔ تو آپشنز میں آ سکتا ہے اقوام متحدہ، سلامتی کونسل، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے جو ٹک کرنا ہے وہ آپ نے کرنا ہے عالمی بینک کو۔ اور ایک اور امپورٹنٹ ہے ایم سی کیو کہ کب ہوا تھا، تو آپ نے کہنا ہے 1960 میں، مینس کے 1960 میں جو ہے دریائی پانی کا مسئلہ حل ہوا تھا۔ اور کون سا معاہدہ تھا، یہ ایک اور ایم سی کیو ہے کہ کس معاہدے کے تحت جو دریائی پانی کا مسئلہ حل ہوا تھا، تو آنسر ہے سندھ طاس، ٹھیک ہے۔ سو یہ دیکھیں ہم نے دیکھا کہ اس میں سے ابھی تک ہم نے 4 ایم سی کیو فائنڈ آؤٹ کیے ہیں کہ بھارت نے 1 اپریل 1948 کو پاکستان کے دریاؤں کا پانی روک لیا۔ تو کوشچن آ سکتا ہے کب روکا، تو آپ کہیں گے 1 اپریل 1948 کو۔ دوسرا ایم سی کیو ہے کہ کس کی مدد سے حل ہوا، تو آنسر ہے عالمی بینک کی مدد سے حل ہوا دریائی پانی کا مسئلہ۔ پھر ایم سی کیو ہے کہ کس سن میں کب ہوا، تو آپ نے بتانا ہے 1960 میں۔ پھر ایم سی کیو ہے کہ کون سا معاہدہ طے پایا، تو آپ نے کہنا ہے سنتاس معاہدہ طے پایا، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد ایک ویری امپورٹنٹ ایم سی کیو یہ ہے کہ بھارت کے حصے میں کون سے دریا گئے، تو بھارت کو 3 دریا ملے، دریائے ستلج، دریائے راوی اور دریائے بیاس، ٹھیک ہے۔ اور پاکستان کو کون سے ملے، پاکستان کو جو دریا ملے تھے وہ ملے تھے دریائے جہلم، دریائے سندھ اور دریائے چناب، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے نیکسٹ ایم سی کیو ہے کہ پاکستان میں کون سے کتنے ڈیم بنائے گئے، تو آپ نے بتانا ہے 2 کون سے بنائے گئے، منگلا اور تربیلا ڈیم، ٹھیک ہے۔ اور کیا بنایا گیا، 7 لنک نہریں بنائی گئی تھی۔ تو یہ دیکھیں اس شارٹ کوسچن کے اندر بے تحاشا جو ہم نے ایم سی کیو فائنڈ آؤٹ کیے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے اس کو تو بہت اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے کیونکہ اس سے آپ کے ایم سی کیوز بھی اس چیپٹر کے آپ کو تیار ہو گئے ہیں اور ساتھ میں آپ کے شارٹ کوسچن بھی۔ اس کے بعد جو ہے سوال نمبر 4 ہے کہ بھارت نے پاکستان کے حصے کے اثاثے پاکستان کو کیوں نہ دیے، تو جواب ہے بھارت نے پاکستان کے حصے کے اثاثے پاکستان کو اس لیے نہیں دیے کیونکہ بھارت نہیں چاہتا تھا کہ پاکستان معاشی اور اقتصادی طور پر مضبوط ہو جائے۔ اس کے علاوہ بھارت نے پاکستان کی معیشت کو تباہ کرنے کے لیے پاکستان کے حصے کے اثاثے نہیں دیے۔ سوال نمبر 5 ہے پاکستان کی انتظامی مشکلات بیان کریں۔ تو ہم اس میں انتظامی مشکلات بیان کریں گے۔ پاکستان جب بنا تھا تو پاکستان کو کون کون سی انتظامی مشکلات فیس کرنی پڑی تھی، تو پاکستان کے علاقوں میں سرکاری ملازمتوں پر فائز غیر مسلم بڑی تعداد میں ہندوستان چلے گئے، دفاتر خالی ہو گئے، دفاتر میں فرنیچر، اسٹیشنری، ٹائپ رائٹروں وغیرہ کی کمی تھی، اکثر دفاتر کے لیے عمارتیں موجود نہ تھی، اکثر دفاتر نے کھلے آسمان تلے کام کا آغاز کیا، ہندوستان جاتے ہوئے دفتری ریکارڈ تباہ کر گئے، جس کی وجہ سے دفاتر میں کام کرنے میں بڑی دشواریاں پیش آئیں اور پاکستان کو انتظامی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ تو کوسچن نمبر 6، ریاست حیدرآباد دکن پر بھارت نے کیسے قبضہ کیا؟ جواب ہے حیدرآباد دکن کا نظام مسلمان تھا جبکہ عوام کی اکثریت ہندو تھی۔ نظام عوام میں ہر دل عزیز تھا، پاکستان سے الحاق کرنا چاہتا تھا لیکن بھارتی حکومت نے سخت دباؤ ڈالا تو نظام نے بھارتی رویے کے حوالے سے ایک درخواست اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں بھیجی۔ ابھی معاملہ زیر غور ہی تھا کہ 11 ستمبر 1948 کو بھارتی افواج نے دکن پر حملہ کر دیا۔ 17 ستمبر 1948 کو نظام کی افواج نے ہتھیار ڈال دیے اور بھارت نے ریاست پر قبضہ کر لیا۔ تو کوسچن نمبر 7، قائد اعظم نے 11 اکتوبر 1947 کو سرکاری ملازمین سے خطاب کرتے ہوئے کیا فرمایا؟ تو جواب ہے قائد اعظم نے 11 اکتوبر 1947 کو سرکاری ملازمین سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اسٹیٹ بینک آف پاکستان معاشی شعبے میں ہمارے عوام کی حاکمیت کا نشان ہے۔ مغربی طرز معیشت ہمیں فائدہ نہیں دیتا، ہمیں انصاف اور مساوات پر مبنی اپنا جداگانہ معاشی نظام لانا ہوگا۔ مغربی معاشی نظام نے تو انسانیت کے لیے کئی دشواریاں پیدا کر دی ہیں، اگر ہم ایسا کر پاتے ہیں تو ہم مسلم قوم کی حیثیت میں پورے عالم کو ایسا معاشی نظام دے سکیں گے جو انسانوں کے لیے امن کا پیغام بنے گا۔ امن ہی انسانوں کی بقا اور اچھی معیشت کو قائم کر سکتا ہے۔ تو کوسچن نمبر 9 ہے صوبائیت اور نسل پرستی سے کیا مراد ہے؟ صوبائیت اور نسل پرستی سے مراد علاقائی، صوبائی اور دیگر تعصبات میں الجھ جانا اور قومی مفاد کو نظر انداز کر کے اپنی سوچ علاقائی، نسلی اور لسانی بنیاد تک محدود کر لینا ہے۔ لاسٹ ہے
ریاست جوناگڑھ نے بھارت کے ساتھ الحاق کیوں نہ کیا؟ جوناگڑھ کا نواب مسلمان تھا اور پاکستان کے ساتھ الحاق کرنا چاہتا تھا کیونکہ یہ ریاست کراچی سے 480 کلومیٹر دور تھی، لیکن بھارت نے جوناگڑھ کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور خوراک و دیگر ضروریات ریاست کے اندر جانے کی اجازت نہ دی گئی۔ پھر بھارت نے جوناگڑھ میں فوج داخل کر کے دارالحکومت پر قبضہ کر لیا۔ جب نواب نے یہ صورتحال دیکھی تو ہجرت کر کے پاکستان آ گیا اور ایک درخواست اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کو بھیجی، لیکن کوئی رد عمل نہ ہوا۔ ویری فیمس MCQ ہے کہ جو جوناگڑھ کی ریاست تھی اس کا جو فاصلہ تھا ریاست سے کراچی سے تو وہ 480 کلومیٹر تھا، اور جو نواب تھا ادھر کا وہ مسلمان تھا، ٹھیک ہے، اور پاکستان سے الحاق کرنا چاہتا تھا، لیکن بھارت نے جوناگڑھ ریاست پر بھی قبضہ کر لیا۔ تو اسٹوڈنٹس یہ تھے ویری امپورٹنٹ شارٹ کوسچن چیپٹر نمبر 1 اور چیپٹر نمبر 2 کے۔ تو نیکسٹ شارٹ کوسچن نیکسٹ ویڈیو لیکچرز میں ہم کور کریں گے۔ تو نیکسٹ ویڈیو لیکچرز کو اویل کرنے کے لیے آپ انڈرسٹینڈ ایجوکیشن یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئکن پریس کریں تاکہ ہر لیٹسٹ ویڈیو لیکچر کی اپڈیٹ آپ تک پہنچ سکے اور آپ سے کوئی بھی لیکچر مس نہ ہو۔ اوکے، اللہ حافظ۔